अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से तीसरे पारे का आगाज करते हैं। कभी आपने सोचा कि अगर रसूल ना भेजे जाते तो हम किस रास्ते पर चल रहे होते? जिंदगी का मतलब, मौत के बाद का तस्वुर या सच और झूठ का डिफरेंस कैसे पता चलता? बताता है कि रसूल सिर्फ हिस्टोरिकल आइकॉन्स नहीं हैं, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रसूलों को इंसानों की गाइडेंस के लिए भेजा, जिन्होंने इंसानों को अंधेरों से रोशनियों की तरफ निकाला। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, ये सब रसूल हैं, इनके बास को हमने बास पर फजीलत दी है, यानी तमाम रसूल इक्वल इन ट्रूथ हैं, लेकिन डिफरेंट इन स्टेटस हैं। इनमें से कुछ हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया, जैसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाज़ को उसने दरजात में बुलंद किया, और हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़े निशानियां दी, और हमने रूह पाक के साथ उसको कुव्वत अता की। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें रसूलों के जरिए प्रैक्टिकल मॉडल्स दिए। गाइडेंस इज गिफ्टेड बाय अल्लाह सुब्हानहू ताला, नॉट सेल्फ मेड। हमारा काम रसूलों में कंपैरिजन करना नहीं, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करना और उनसे सीखना है। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो लोग जो उनके बाद थे आपस में न लड़ते। इसके बाद कि उनके पास वाज़े निशानियां आई, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। सवाल ये पैदा होता है, इख्तिलाफ क्यों हुआ? क्योंकि एविडेंस तो था लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो उनमें से कोई ईमान लाया और उनमें से किसी ने कुफ्र किया। कोई मान गया, कोई डिबेट में उलझ गया। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो आपस में न लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ताला ने लोगों को फोर्स नहीं किया। ईमान चॉइस है, प्रेशर नहीं। अल्लाह ताला ने इंसानों को फ्री विल दी है, लेकिन इंसान अपनी चॉइसेस के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी तो होगी, लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। ये अल्फाज हमें बताते हैं, कायनात किसी के कंट्रोल में नहीं सिवाय एक रब के। अथॉरिटी किसी के पास नहीं सिवाय उसी के। अंबिया, मुज्जात, वही, हिदायत, चॉइसेस, डिसीजंस, सब कुछ उसी के इरादे से होता है। कभी हमें लगता है कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होना चाहिए, सब हमें माने, हमारी बात दुरुस्त समझी जाए, हमें सारा क्रेडिट या रिजल्ट मिलना चाहिए। मगर ये आयत रिमाइंड कराती है, बट ही डिसाइड्स, ही नोज, ही एक्ट्स। अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है, और हमारा काम सबमिट करना है। सेल्फ चेक मोमेंट है। रसूलों को अपने लाइफ गाइड्स मानती हूँ। क्या मैं अपनी लाइफ में भी अल्लाह ताला की गाइडेंस को प्रायोरिटी देती हूँ? कोर मैसेज ऑफ रुकू है। ये रुकू हमें सिखाता है, हर नबी अल्लाह ताला का गिफ्ट था, इंसानों को डायरेक्शन देने वाला। इख्तिलाफ होता है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से गाइडेंस हमेशा क्लियर होती है। जो अल्लाह ताला और उसके रसूलों की गाइडेंस को जिंदगी का एंकर बना ले, वही अपनी आइडेंटिटी भी पा लेता है और मकसद भी। अब मानना या ना मानना आपकी चॉइस है। रुकू नंबर 2 बस क्या कुछ है, टाइम है, टैलेंट है, रिसोर्सेज भी हैं, फिर एक दिन ये सब यहीं रह जाते हैं और लोग चले जाते हैं। ये रुकू रिमाइंड कराता है, अगर आप वाकई ईमान लाए हैं तो इस सब को उस दिन के लिए सेव कर लें जिस दिन और कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो
اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش۔ یہ آیت ایک ریالٹی چیک ہے۔ دنیا کے سیونگز آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بس تمہارا کیا دیا ریکارڈ رہے گا۔ سو ڈونٹ سیو جسٹ فار ریٹائرمنٹ، سیو فار ریزریکشن ڈے۔ فرمایا اور کافر ہی ظالم ہے۔ اب آتی ہے موسٹ پاورفل ورس آف دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالی، آیت الکرسی، جس میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دا ون، دا سیلف سفیشینٹ، دا اونلی ٹرو گاڈ، دیر از نن لائک ہم، نن کلوز ٹو ہز میجسٹی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ ایور لیونگ، آل سسٹیننگ، وہ ساری یونیورس کے سسٹم کو سسٹین کر رہا ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کے سارے سسٹمز، ہر چیز کو وہی تھامے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ جب آپ سو جاتے ہیں اسے تب بھی نیند نہیں آتی۔ جب دنیا تھک جاتی ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ جس آسمان کی وسعت انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور جس زمین کی تہیں ابھی تک انسان نہیں جان سکا، ان سب کا مالک اللہ تعالی ہے۔ آپ صرف یوزر ہیں، اونر وہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے؟ ایون فرشتے بھی اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی شارٹ کٹ، کوئی بائی پاس نہیں، اس کی اجازت کے بغیر nothing works۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ آپ کے فیوچر ڈریمز، پاسٹ ڈراماز، سب وہ جانتا ہے۔ کوئی فیک فساد، کوئی ہڈن فائل اس سے چھپی نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ علم بھی وہی دیتا ہے جتنا چاہے۔ آپ جو بھی جانتے ہیں وہ آپ کا اوریجنل نالج نہیں۔ اٹس آل شیئرڈ ایکسیس فرام ہز ڈیٹا بیس۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے، اس کی کرسی ہر گیلیکسی، ہر سسٹم، ہر کریشن کو انکمپیس کیے ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا عرش اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، وہ سب کی حفاظت کرتا ہے بغیر برن آؤٹ، بغیر بریک، 7/24 پروٹیکشن ساری یونیورس کے لیے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ سارے فیک سٹینڈرڈز، سارے فلاڈ آئیڈلز سب مٹ جاتے ہیں، بس وہی ایک اللہ تعالیٰ باقی رہتا ہے۔ The only one who truly deserves to be glorified۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کا ایسا تعارف کرواتی ہے جو دل کو اینکر کر دیتا ہے۔ جو کوئی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ بخاری کی 3275 نمبر روایت ہے۔ یعنی یہ ہے آپ کی اسپرچل فائر وال۔ یہ آیت دل میں اتر جائے تو فیئر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، دل کا بوجھ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہے ہر خوف، ہر خطرے، ہر گلچ کے لیے الٹیمیٹ شیلڈ۔ اس گریٹ آیا کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں،
یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی. ہدایت واضح ہے، ایمبیگوٹی نہیں. ایمان کوئی پش نہیں، پل آف ٹروتھ ہے. جو خود ڈیسائیڈ کرے وہی اسٹرانگ بلیور بنتا ہے. ٹروتھ شائنز، بس آنکھ کھلی ہونی چاہیے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. ایمان صرف اللہ تعالیٰ پر یقین کا نام نہیں، بلکہ ہر جھوٹے معبود، سسٹم، آئیڈیالوجی اور غلامی کو انکانشیسلی ریجیکٹ کرنا بھی ضروری ہے. اور جو ایسا کر لے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں. In a collapsing world, it's your only unbreakable grip. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ سنتا ہے اور وہ آپ کے دل کی ڈیپسٹ انٹینشن جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں. وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. فرام لائٹ ٹو ڈارکنیس. یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس دنیا کی یہی ریالٹی ہے. یا آپ کا دوست اللہ تعالیٰ ہے یا پھر فالس آئیڈلز، باطل معبود. نو نیوٹرل زون. سیلف چیک مومنٹ ہے. سیر و افطار پلاننگ سے زیادہ آخرت کی پلاننگ کر رہی ہوں. کیا میں اللہ تعالیٰ کو صرف اپنے پرابلم سولو کرنے والا رب مانتی ہوں یا پھر اس کی گریٹنس کو دل سے مان کر جیتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کو اپنی زندگی میں فیل کرتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، دنیا کے رشتے تعلقات سب ختم ہو جانے والے ہیں، مگر ایک رب ہے جو نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ بھولتا ہے. اگر آپ نے سچے دل سے اسے تھام لیا تو یہی ہے آپ کا انبریکیبل کنیکشن. یہی ہے آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی الٹیمیٹ سیکیورٹی، آپ کی ٹرو لائٹ. تو اب سوال صرف اتنا ہے، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی ایکسیپٹ کرنے کے لیے واقعی تیار ہیں یا ابھی بھی کچھ ایسے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں جو آپ کو لائٹ سے ڈارکنیس کی طرف لے جا رہے ہیں؟ رکوع نمبر 3 ہے زندگی، موت اور موت کے بعد زندگی کے بارے میں 3 پروف سامنے رکھتے ہیں. پہلا سین ہے نمرود's پاور ایلیوژن ورسز ڈیوائن ریالٹی. یہ ٹروتھ ورسز ایگو کا لائف سین ہے. کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی. جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. یہ نمرود کی فیک پاور ایلیوژن تھی. اس نے ایک قیدی کو سزائے موت دی، دوسرے کو چھوڑ دیا اور ثابت کیا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے لاجک کو سمپل مگر ڈسیسو ٹویسٹ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پھر تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ. تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا. یہاں ڈیبیٹ ختم ہو گئی. نمرود سپیچ لیس ہو گیا. جھوٹا دعویٰ سچ کی روشنی میں پگھل گیا. اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور منظر دکھاتے ہیں. سین 2 ہے لائیو ریزرکشن. اس سین میں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ لائف اینڈ ڈیتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی. اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی. پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے. سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی. اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، کھانا فریش تھا، گدھا بونز بن چکا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں.
اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے ریزریکشن کا پروسیس ہوا۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کے نیکسٹ لیول پر چلے گئے۔ سین نمبر 3 ہے، جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ڈاؤٹ نہیں کیا بلکہ مزید اطمینان مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے۔ پرندوں کے ٹکڑے زندہ ہو کر واپس آ گئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کیا میں واقعی سمجھتی ہوں کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے؟ کیا میں اللہ کی قدرت کو اس کائنات میں ٹرولی آبزرو کرتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے، کوسچنز اگر دل کے اطمینان کے لیے ہوں تو وہ ایمان کو سٹرونگر کرتے ہیں۔ پوری کریشن گواہی دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ان کنٹرول آلویز۔ جو دل سے ایمان لے آئے کہ زندگی، موت، ہدایت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا دل سکون میں رہتا ہے۔ یہ ایمان وہ ٹارچ ہے جو سوالوں کی آندھی میں بجھتی نہیں بلکہ اور روشن ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر پورا یقین رکھتا ہے وہ ہر کیوس میں گراؤنڈڈ رہتا ہے۔ رکوع نمبر 4 میں کئی سینز دکھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سین ہے، ایک دانہ 7 خوشے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ریٹرن آن یور انویسٹمنٹ۔ امیجن دس ان دنیا، کوئی بینک 700 ٹائمز ریٹرن دے سکتا ہے۔ ہیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ آفرز اٹ اونلی ان ریٹرن فار اخلاص۔ ایک دانہ 7 خوشے، ہر خوشہ 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، یعنی 700x، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو انفینٹی ایکس۔ جب نیت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ گروتھ کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے، ایون بیونڈ امیجینیشنز۔ اس کا ثواب کسی میتھمیٹیکل ایکویشن سے ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب ایک اور سین ہے، وہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانا۔ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ایک وارننگ ہے کہ احسان جتلانا اور اذیت دینا نیکی کینسل کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک سخت جملہ ساری نیکی کو بے اثر کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ریوارڈ سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو ایٹیٹیوڈ ٹھیک رکھیں۔ گیو اینڈ فارگیٹ سو دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ریوارڈز۔ اور ایک گولڈن رول دیا گیا، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی سم ٹائمز سائلنس اینڈ کائنڈنس از بیٹر دین ڈونیشن ود ڈسگریس۔ اب ایک اور سین ہے جو بتاتا ہے کہ شو آف اپیرنٹلی ایک خوبصورت عمل ہے لیکن اینڈ ریزلٹ از 0۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔
اور وہ اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے۔ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، یعنی جس طرح بارش اس پتھر کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح شو آف کرنے والے کو بھی اس کی چیریٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ عمل ہے جو لوگوں کو امپریس کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے سکیل پر فیل ہو جاتا ہے، یعنی نو روٹس، نو ریزلٹس، نو ریوارڈ۔ شو آف کرنے والے کا صدقہ پی آر کیمپین تو بن سکتا ہے لیکن آخرہ اکاؤنٹ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ایک اور سین ہے جو بتاتا ہے کہ پیور انٹینشن سے کیا جانے والا صدقہ کیسا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ڈریم گارڈن کی مثال دیتے ہیں، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل 2 گنا لائے، پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے، اگر تیز بارش ہو وہ ڈبل پھل دیتا ہے، اور اگر ہلکی سی ڈریزل بھی ہو تب بھی وہ گرو کرتا رہتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ریئل گیونگ برنگز ریئل گروتھ۔ جو خرچ ریاکاری سے پاک ہو اور بس رب کی رضا کے لیے ہو تو اس کا امپیکٹ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے، چاہے اماؤنٹ کم ہو یا زیادہ۔ رضائے الہی کے لیے کیے گئے نیک اعمال ایک جنتی باغ بن جاتے ہیں جو بارش سے بھی اور شبنم سے بھی گرین رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باغ والوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ اور اب اس رکوع کا آخری سین ہے جو نیکیوں کی بربادی کی ہاربل اگزامپل ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس تک بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اس کو ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیا کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ یہ شو آف کی سزا ہے۔ جب قیامت کے دن انسان کو اپنے اعمال کا بیک اپ چاہیے ہوگا تو اس کے اعمال کی فائلز کرپٹ نکلیں گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پوری عمر کی نیکیاں کی ہوں اور پھر آخر میں ڈیلیٹ کر دیں، صرف اس لیے کہ نیت اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں لوگ تھے۔ یا جیسے کوئی بوڑھا بندہ اپنے ریٹائرمنٹ فنڈ کو خود ہی آگ لگا دے۔ سیلف چیک، کیا میں خرچ کرنے کے بعد ٹون اور رویہ سنبھالتی ہوں؟ کیا میرا خرچ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے یا لوگوں کے لیے؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے انفاق صرف مال کا نہیں دل کا بھی ٹیسٹ ہے۔ نیکی فریجائل ہوتی ہے، ایگو سے ضائع ہو جاتی ہے۔ سنسیئر انٹینشن تھوڑے عمل کو بھی ایور گرین بنا دیتی ہے، اور فیک نیت بڑے عمل کو بھی زیرو کر دیتی ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی نیت سنسیئر ہو اور جن کے صدقے تیرے ہاں کبھی ضائع نہ ہو۔ ہمیں وہ ہاتھ عطا فرما جو خاموشی سے تیرے لیے دیتے رہیں، اور وہ دل جو تیرے انعام پر کبھی غرور نہ کریں۔ آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 5 ہے، صرف خرچ کرنا کافی نہیں۔ اصل سوال یہ آپ کیا دے رہے ہیں اور کس نیت سے دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوالٹی میٹرز مور دین کوانٹٹی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں لیفٹ اوورز مینٹالٹی نہیں چلتی۔ اگر وہ سب کچھ عطا کرتا ہے تو کیا ہم اس کے لیے وہ دیں گے جو ہم خود کبھی لینا نہ چاہیں؟ اس کا حق ہے
کہ we give the best for him. اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں شیطان کی اسٹریٹجی کہ وہ کیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سپینڈ کرنے سے روکتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہ انر کانفلکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے سے پہلے شیطان ہمارے اندر کرواتا ہے۔ وہ وسپر کرتا ہے کل کا کیا ہوگا، ابھی بچا لو، ابھی نہ دو بعد میں دیں گے۔ لیکن اللہ کا وعدہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ فیئر ورسز ٹرسٹ کی جنگ ہے۔ یہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کس نیریٹو پر یقین کرتے ہیں، اپنے دشمن شیطان کے وسپرز پر یا پھر کائنات کے بادشاہ کے وعدے پر۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی۔ اگر آپ یہ سمجھنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دینا لاس نہیں بلکہ انویسٹمنٹ ہے، تو یہی حقیقی حکمت ہے۔ وہ حساب نہیں لگاتا، وہ یقین رکھتا ہے۔ ایسا انسان دینے میں سکون پاتا ہے۔ وزڈم از ناٹ سیونگ، وزڈم از ٹرسٹنگ دا گیور۔ اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو، کوئی نظر، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ ایک سبٹل ریمائنڈر ہے، آپ کی نیت، آپ کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسکیل پر صرف عمل نہیں، دل کی نیت بھی تولی جاتی ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے صدقہ دکھا کر دینا بھی جائز ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہڈن چیریٹی ریاکاری سے بچاتی ہے، دل کو سافٹ کرتی ہے، نفس کو ایگو سے کلینز کرتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مسلمان اپنے مشرک ریلیٹیوز کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ کا کام اخلاص سے صدقہ دینا ہے، ہدایت کے راستے پر لگا دینا صرف اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اور یاد رکھیں، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں خرچ کرتے ہو۔ اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہوں۔ وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ناواقف آدمی سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ آپ انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان جائیں گے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ یہ ہیں سائلنٹ سٹرگلرز، جو لپٹ کر سوال نہیں کرتے، جو اپنے ڈگنیٹی مینٹین کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک یا دو کھجور، ایک یا دو لقمے در بدر لیے پھریں، بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا رہے۔ اور اگر تم دلیل چاہتے ہو تو قرآن سے اس آیت کو پڑھ لو کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے 4539 نمبر پر۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور ان پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. He knows and he rewards more than we can imagine. سیلف چیک مومنٹ ہے. کیا میں بیسٹ چیز دیتی ہوں؟ کیا میں غریب ہو جانے کے خوف سے صدقہ کرنے سے رک تو نہیں جاتی؟ کیا میں ہڈن چیریٹی کی ویلیو سمجھتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے. یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا صرف فائنینشیل برڈن نہیں، اسپرچول ٹرسٹ ایکسرسائز ہے. شیطان اسکارسٹی سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ ابنڈنس کا وعدہ کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دیتا ہے وہ کبھی ایمپٹی ہینڈڈ نہیں رہتا. آزما کر دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیور انٹینشن کے ساتھ خرچ کرنے والوں میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین. رکوع مختلف لائف سٹائل دکھاتا ہے. ایک اس کا جو اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہے، اور دوسرا اس کا جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور ان کا مال کھینچتا ہے. ایک راستہ سکون کی طرف جاتا ہے اور دوسرا کیوس کی طرف. ایک لائف سٹائل جنت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا ایسا گڑھا ہے جو انسان کو اللہ کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا لائف سٹائل ہے جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں اور ان کا اینڈ ریزلٹ ہے تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. جب آپ دیتے ہیں تو اصل میں فری ہوتے ہیں خوف، انگزائٹی اور گلٹ سے. ریئل پیس کمز ناٹ بائی سیونگ مور بٹ بائی گیونگ ود ٹرسٹ. اور اب دوسرا لائف سٹائل ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. سود کے حق میں ایک لاجک دی جاتی ہے، ٹریڈ جیسا ہی تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف فرق بتایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اٹس ناٹ جسٹ این اکنامک ایشو، اٹس Allah's باؤنڈری. چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے سو وہ باز آ جائے، تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. لیکن اگر نوئنگلی سود پر پرسسٹ کیا تو یاد رکھیں، اور جو دوبارہ سود کھائیں تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سیدنا سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے خواب والی طویل حدیث میں بیان فرمایا. پھر ہم ایک نہر پر آئے، وہ خون کی طرح سرخ تھی اور اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا. نہر کے کنارے پر بھی ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے. یہ تیرنے والا شخص تیرتا رہتا اور جب اس شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کر رکھے تھے تو وہ اس کے منہ کو کھولتا اور اس میں ایک پتھر داخل کر دیتا. پھر اس کی تعبیر میں آپ نے فرمایا اس سے مراد سود کھانے والا ہے. بخاری کی 7047 نمبر روایت. اللہ تعالیٰ ایک یونیورسل رول بتاتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انٹرسٹ لکس پروفیٹیبل بٹ ہیز زیرو برکہ. چیریٹی لکس لائک لاس بٹ اٹس لوڈیڈ ود برکہ. واللہ لا یحب کل کفار اسیم. اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب الٹیمیٹ وارننگ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. فَإِلَّمْ وَرَسُولِهِ. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو. اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. یہ قرآن کی سب سے شدید وارننگ ہے. یہ کوئی میٹافور نہیں، یہ ریئل تھریٹ ہے.
اگینسٹ سسٹمیٹک ایکسپلوئٹیشن. سود کو نارمل کہہ کر گلاس نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ویک لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شو مرسی، بیئر لاس اینڈ ارن ریوارڈ. ڈونٹ پریشرائز، لفٹ پیپل اپ. پھر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا. کوئی چیک بک، کوئی اکاؤنٹ اس دن کام نہیں آئے گا. بس یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا خرچ کیا. اس لیے اس دن کی آج تیاری کر لیں. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سیلف نارمل سسٹم کہہ کر جسٹیفائی تو نہیں کرتی. کیا میں صدقہ دل سے دیتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے اعلان جنگ کو سیریس لیتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے. یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے سود صرف فائنینشیل سن نہیں، اللہ سے جنگ چھیڑنے والا ریبل ایکشن ہے. صدقہ صرف ڈونیشن نہیں بلکہ ایسی انویسٹمنٹ ہے جس کا ریٹرن گارنٹیڈ ہے. دنیا کا سسٹم انٹرسٹ پر چلتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا سسٹم عدل، رحمت اور برکت پر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے مکمل فریڈم اور اپنے لیے سپینڈ کرنے کی محبت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رکوع نمبر 7 مجید کی سب سے طویل آیت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فائنینشیل ڈیلنگز میں کلیئرٹی کتنی اہم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے. ڈاکومنٹیشن کوئی لیک آف ٹرسٹ نہیں، یہ فیوچر کانفلکٹ سے پروٹیکشن ہے، کیونکہ انسان بھول جاتے ہیں اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا. بس لازم ہے کہ وہ لکھے. لکھنا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سکل ہے. سو ڈونٹ ریفیوز ٹو یوز اٹ فار خیر. اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق یعنی قرض ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی نہ کم کرے. اصل ذمہ داری بورور پر ہے. کوئی چیٹنگ نہ کرے، کوئی مینیپولیشن نہ کرے. جو حق ہے بس وہی لکھوائے. یعنی بورور کی انٹیگریٹی پورے سسٹم کی بیک بون ہے. پھر جس شخص کے ذمے حق ہو، اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے مختار پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے. دس از اسلام's ڈیفالٹ سیٹنگ کہ جو پاورفل ہے وہ ویک لوگوں کو پروٹیکٹ کرے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو. پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کرا دے. یہ جینڈر کمپیریزن کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وزڈم پر بیسڈ رولنگ ہے. بیکاز ہی از آور کریٹر اینڈ ہی نوز اس بیسٹ. اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، اور تم اس سے نہ اکتاؤ کہ تم اسے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقررہ مدت تک. یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. کوئی بھی معاملہ ہو ڈاکومنٹڈ، کیونکہ بہت دفعہ اسمال ڈیلز لیڈ ٹو بگ فائٹس. اس لیے کل کے کیوس سے بچنے کے لیے آج ڈاکومنٹ کر لیں. مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا لین دین کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم اس کو نہ لکھو. یعنی کیش ڈیل ایک ایکسیپشن ہے جس میں نہ بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں. اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو. اسٹل بیٹر ٹو ہیو وٹنسز. اور کسی کاتب کو
اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، کولیٹرل، پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے۔ گواہی چھپانا دل کا گناہ ہے، یہ صرف لیگل ایشو نہیں، یہ ہارٹ کرپشن ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نوز اٹ آل۔ یہی وہ بیلیف ہے جو انسان کو فائنینشیل ڈیلنگز میں آنیسٹ رکھتا ہے۔ سیلف چیک مومنٹ، ٹرانسپیرنسی رکھتی ہوں؟ کیا میں ڈاکومنٹیشن کو ڈسٹرس سمجھتی ہوں؟ کیا میں گواہی کو صرف آپشن سمجھتی ہوں یا obligation؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے ایمان صرف دل کا معاملہ نہیں، یہ فائنینشیل ڈیلز اور سگنیچر تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کانفلکٹ سے پہلے گائیڈنس دیتے ہیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فائنینشیل ڈیلنگز میں انٹیگریٹی اپنانے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 8 ہے، اس پارے کا ایموشنل اور اسپرچول کلائمیکس ہے، یہ ہمیں صرف اللہ کی قدرت کے ساتھ ساتھ اس کی قربت اور رحمت کا یقین دلاتا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، ایبسلیوٹ اونرشپ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی سبھی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ہے آئیڈیل بلیور پروفائل، سننا اور ماننا، نو ڈیبیٹ نو ڈیلے، صرف ایک ہارٹ فیلٹ رسپانس، یس یا اللہ، آئی ہرڈ آئی اوبے، دس از سبمیشن ود ٹرسٹ۔ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ نوز ہیومن لمٹس، اللہ تعالیٰ کے دین میں اوور لوڈ نہیں، امپاسبل سٹینڈرڈز نہیں، ان ریئل ایکسپیکٹیشنز نہیں۔ جتنی انسان کی کیپیسٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی رسپانسبلٹی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لمٹ سے آگے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ یہ آیت ہمیں ریمائنڈ کراتی ہے ڈونٹ پلے وکٹم، ڈونٹ پاس دا بلیم۔ ہر کوئی پرسنلی اکاؤنٹیبل ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، اور ہم سے درگزر فرما، اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دعا ریلیشن شپ سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک عہد ہے کہ ہم کمزور ہیں لیکن ہمارا رب عظیم ہے، کہ ہم تھک سکتے ہیں لیکن ہمارا رب تھکتا نہیں، کہ ہم اکیلے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا رب مولا ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، تھاٹس پر بھی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتی ہوں؟ کیا میں ہم نے سنا اور مانا کو اپنی لائف پالیسی بناتی ہوں؟ کیا میں اپنی کمزوریوں کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت سے امید رکھتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے دین بوجھ نہیں، یہ رحمت پر مبنی اسائنمنٹ ہے۔
ایمان فلالسنس نہیں، فیتھفلنس ہے۔ اور جس نے اللہ کو مولا مان لیا وہ کبھی انسیکیور، انسگنیفیکنٹ یا الون نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے سنا اور مانا کہنے والوں میں اور اسی پر جینے والوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ سورہ ہمیں اسپرچول جی پی ایس دیتی ہے جو انسان کو اپنی فطرت سے الائن کرتی ہے اور اس بات پر لاتی ہے جس پر کلیرٹی ہے۔ رکوع نمبر کہ ہدایت گیسنگ گیم نہیں، اٹس میپ گیون بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، وہ جو خود کبھی نہیں مرتا، جس کی زندگی پر کبھی زوال نہیں۔ ہم سوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کبھی غافل ہوتا ہے۔ ہماری سانس، ہماری دھڑکن، ہماری سوچ، ہماری زندگی سب اسی کے سہارے چل رہی ہے۔ ہمارے دل کی بے چینی کی جڑ کسی دنیاوی مسئلے میں نہیں، اللہ تعالیٰ سے دوری میں ہے۔ اسی نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی سچ کنسسٹنٹ ہے اور کانٹرڈکشن فری ہے۔ اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا ہے۔ قرآن رائٹ اینڈ رانگ کو سیپریٹ کرنے والی گائیڈ بک ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، کوئی نیت، کوئی وسوسہ، کچھ بھی اس سے ہڈن نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو رحموں میں جیسا چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے۔ آپ کی شکل، آپ کی وائس، آپ کی باڈی، آپ کی لمٹس سب ایکسیڈنٹل نہیں، آپ رینڈم نہیں، آپ پلانڈ ہیں۔ اور جس رب نے ماں کے پیٹ میں آپ کو سنبھالا وہ رب آج بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، بس اس پر ٹرسٹ رکھیں، کیونکہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں سے بعض محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہے اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی اس میں محکم آیات بھی ہیں، کور پرنسپلز، اور متشابہات بھی، ملٹائی لیئرڈ میننگ۔ پھر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنہ کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہو وہ اسی ایمبیگوٹی کو ویپن بناتے ہیں، وہ ٹوسٹڈ آیات کو اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹروتھ سیکھ کرنے کے لیے نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مس گائیڈنس از ناٹ انٹلیکچوئل، اٹس ہارٹ ایشو، حالانکہ ان کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سبھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ سائن آف ریئل علم از سرنڈر ناٹ آرگومنٹ، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل ایمان کی شرط نہیں۔ کچھ باتوں پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لینا ہی ایمان ہے، اور یہی عقل والوں کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی،
اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے ہدایت ملنا سکسیس نہیں، اس پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا ڈر یہ ہونا چاہیے کہ میں مس گائیڈ ہو جاؤں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ میں نے عرض کیا آپ یہ دعا بہت زیادہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمام دل اللہ رحمان کی 2 انگلیوں کی گرفت میں ہے، جب وہ دلوں کو سیدھا کرنا چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے، اور جب وہ ٹیڑھا کرنا چاہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ ترمذی کی 2140 نمبر روایت ہے۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ This life is a short ride. Final destination is آخرہ۔ وہاں کوئی فیک ایکسکیوز نہیں چلے گا، بس ایمان اور سچ چلے گا۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، باتیں اوپینینز نہیں، الٹیمیٹ ٹروتھ ہیں۔ کیا میں انٹلیکچولی ہمبل ہوں؟ کیا میں واقعی ایک اللہ کی غلام بن چکی ہوں؟ کیا مجھے دوبارہ گمراہ ہونے کا ڈر رہتا ہے؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے علم آرگیو کرنے کے لیے نہیں، سبمٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ علم صرف آئی کیو کا کھیل نہیں، بلکہ ہیوملٹی مانگتا ہے، ایمان مینٹیننس مانگتا ہے، اور دلوں کا سٹیڈ فاسٹ رہنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر پاسبل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایمان پر سٹیڈ فاسٹ رکھے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 10 ہے، سر ہم وہی چیز کرتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے چمک رہا ہوتا ہے، لیکن یہ رکوع ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے اصل ورتھ اس چیز کی ہے جو ہمیشہ باقی رہے۔ یہ رکوع انسان کو ایک بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، کیا میں ٹیمپریری اٹریکشنز کے لیے جی رہی ہوں یا پرماننٹ سکسیس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ خود کو ان چیزوں سے سیکیور سمجھنے والے دھوکہ کھا گئے۔ آخرت میں مال یا فیملی نہیں، صرف ایمان اور اعمال ساتھ دیں گے، جیسے فرعون کی قوم کا اور ان سے پہلوں کا حال ہوا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ انہوں نے سائنس کو اگنور کیا اور آخر کار ختم کر دیے گئے، اور یہی ہر دور کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے 2 گنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے، یعنی نمبرز میٹر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی مدد میٹر کرتی ہے۔ کمزور نظر آنے والے اللہ تعالیٰ کی مدد سے سٹرونگر ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی، جو عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ چیزیں حرام نہیں، لیکن اگر یہ آپ کو آخرت سے غافل کر دیں تو یہ بلیسنگ نہیں، ڈیزائر ٹریپ بن جاتی ہیں۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. دس از دا بیسٹ ڈیل ایور. یہ ہے نو ریگریٹ، نو ایکسپائری، فار ایور آفر. اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اور یہ ڈیل کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان کی کوالٹیز دیکھتے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم ایمان لائے، سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی چمک میں بھیگنے کی بجائے آخرت کی خوشبو سے جیتے ہیں. سحری کے وقت آنسوؤں سے رب کو مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے. اختلاف ضد اور ایگو سے پیدا ہوا، نہ کہ لیک آف نالج سے. اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا. اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم تابع ہو گئے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے. اور اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے. یعنی ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے، دلوں کو موڑنا نہیں. ٹروتھ کو اختیار کرنا ہر انسان کی پرسنل چوائس ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. سیلف چیک مومنٹ ہے. ڈیسیژنز شارٹ ٹرم ڈیزائرز پر ہوتے ہیں یا لانگ ٹرم آخرہ پر؟ کیا میں سحری کے وقت دل سے اللہ کو یاد کرتی ہوں؟ کیا میری دعائیں آخرت کی تھاٹ سے بھری ہوتی ہیں؟ کیا میں ٹروتھ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت رکھتی ہوں؟ فائنل ریفلیکشن ہے. یہ رکوع ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے دنیا اٹریکٹیو ہے مگر ان ریلائبل ہے. آخرت ان سین ہے مگر گارنٹیڈ ہے. اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کے لیے جینے والوں میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. رکوع نمبر 11 سب سے بڑا مس بیلیف یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل کنٹرول، اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. جو ٹروتھ کی آواز کو دباتے ہیں اور جسٹس ڈیمانڈ کرنے والوں کو ہارم کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کے حقدار ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. حق کی مخالفت انسان کے سارے اعمال نلیفائی کر دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. کتابیں ہونے کے باوجود ہدایت نہ ملنے کے پیچھے ایک بیماری ہے. منہ موڑنے کی عادت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا یہ ہے وشفل ریلیجن، جہاں لوگ وہی مانتے ہیں جو انہیں فیل گڈ لگے، اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے. یہ سیلف میڈ تھیریز اور وشفل تھنکنگ ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال گئی. یہی ہم تو مسلمان ہیں نا، یہی والا غرور انہیں سچائی سے دور کر گیا. تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں
اور ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دن آئے گا، ہر سول فیس کرے گا اپنا اوریجنل اکاؤنٹ، زیرو انجسٹس، نو اپیل، نو ڈیلے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ کہہ دیں اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود اپنی قسمت کے مالک ہیں، مگر یہ آیت یاد دلاتی ہے بادشاہت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ He gives, he takes, he decides. Power belongs to اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہم جن چیزوں کو ٹائمنگ، لک، پولیٹکس، اسٹریٹجی کہتے ہیں، حقیقت میں وہ Allah's decision ہوتے ہیں۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ٹائم فلوز، لائف اینڈ ڈیتھ، رزق اینڈ سکسیس، سب کا نظام صرف اسی ایک کی مرضی سے چلتا ہے۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح سے بچنا۔ ایمان والوں کی لائلٹی صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ جان بچانے کے لیے ظاہری تدبیر پرمیٹڈ ہے، مگر دل کا جھکاؤ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ہر وہ بات جو صرف آپ کے تھاٹ ببل میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نون ہے۔ کوئی پرائیویٹ موڈ اللہ سے ہڈن نہیں ہوتا، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی اور جو اس نے برائی کی۔ وہ دن کیسا ہوگا جب زندگی کی فائل کلوز ہو جائے گی اور رزلٹ سامنے رکھ دیا جائے گا، نہ ڈیلیٹ کا آپشن، نہ ایڈٹ کی اجازت۔ اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اس دن کتنے ہی لوگ چاہیں گے اپنا ایول پاسٹ کسی طرح ڈیلیٹ کر دیں، مگر تب دیر ہو چکی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یعنی اگر آج انسان سنبھل جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ سیلف چیک مومنٹ ہے کہ اصل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کیا میں آخرت کے حساب کو واقعی سیریس لیتی ہوں؟ کیا میری فرینڈشپس میرے فیتھ کو ویکن تو نہیں کر رہی؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے دنیا کی طاقت ایلیوژن ہے، انسان کا کنٹرول لیمیٹڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اختیار پرماننٹ، پیور اینڈ پرفیکٹ ہے۔ اس لیے اصل خوف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، اور یہی خوف انسان کی ریئل پروٹیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو اس کی پاور سے نہ صرف ڈرے بلکہ اس پر فل ٹرسٹ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 12 ایک بنیادی سوال کا جواب دیتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے محبت ایک دعویٰ ہے یا ایک راستہ؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بے حد رحم والا ہے۔ یہ دل کو جھنجھوڑ کر سوال کرتی ہے، اگر واقعی آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو ثبوت کیا ہے؟ ثبوت صرف نعتیں پڑھنا، آنسو بہانا یا دعویٰ کرنا نہیں، ایوری ری ایکشن، کیونکہ اللہ کی محبت صرف ایموشن سے نہیں،
اوبیڈینس سے ماپی جاتی ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے محبوب جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، بات کرنے میں، معاملہ کرنے میں، غصے میں، صبر میں، تنہائی میں، لوگوں کے درمیان، ہر جگہ۔ آپ کہہ دیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت صرف اللہ کی نہیں، رسول کی بھی۔ یہ محبت کا ٹیسٹ ہے، یہ ایمان کا پروف ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندانوں کو منتخب فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران سب ایک مشن چین ہے، وہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ یہ سب کوئی الگ الگ دین نہیں لائے، یہ سب ایک اللہ ہی کی طرف بلاتے رہے۔ ایک ہی پیغام، اللہ کو مانو، اللہ کے حکم پر چلو، اللہ کے بندے بنو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے، میں نے نظر مانی ہے کہ تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، یہ ایک ماں کی ہارٹ فیلٹ نظر ہے۔ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے۔ ایک ماں اپنے پیٹ کے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ ہے ٹرو لو فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ ہے ریئل سیکریفائس۔ پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا، اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بیٹی مریم بن گئی دنیا کی برگزیدہ ترین عورت، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ دعا صرف پروٹیکشن فار ون چائلڈ نہیں تھی، یہ تھی فیوچر جنریشنز کو شیطان سے بچانے کی پلاننگ۔ سو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول کی بلکہ زکریا علیہ السلام جیسے نبی کو گارڈین بنایا۔ سیدہ زکریا جب کبھی ان کے پاس عبادت خانے میں آتے، اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی سیدہ مریم کو ملنے والا رزق صرف فزیکل نہیں تھا بلکہ اس یقین کا رزق بھی تھا that اللہ is enough۔ وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ نیک ماحول سے نیک دعا ہوئی، چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ یقیناً مجھ تک بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہاں ہمیں پیرنٹنگ کا پروفیٹک ماڈل ملتا ہے۔ سنسیئر دعا، ڈیپ یقین، انتظار میں ذکر اور خاموشی، یہی پریپریشن تھی اللہ تعالیٰ کے اسپیشل آنسر کے لیے۔ یا صرف کہتی ہوں، کیا میری زندگی رسول اللہ کی پیروی ریفلیکٹ کرتی ہے؟ کیا میں اللہ کی تقدیر پر ٹرسٹ رکھتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت شارٹ کٹ سے نہیں ملتی۔ لو isn't claimed, it's proven۔ اوبیڈینس سیکریفائس مانگتی ہے مگر اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی محبت اور گناہوں کی معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت
اور کمپلیٹ اوبیڈینس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے شور نہیں مچاتے، وہ سجدے میں جھک کر اپنی اوبیڈینس شو کرتے ہیں۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ عزت صرف نام کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے تو اس سے بڑا کام بھی لیتا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو۔ یہ حکم ہر اس فرد کے لیے جو محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ آئیڈینٹی سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کے خاص بندے اکیلے نہیں چلتے، وہ جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ تاریخ نہیں، وحی ہے جس میں دلوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ سٹوری سنائی جا رہی ہے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ جہاں لاجک رکتی ہے وہاں رب کی قدرت شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا۔ بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں یقیناً تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں سے ہے، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ آیات عقیدہ تثلیث ٹرینٹی کی جڑ کاٹ دیتی ہیں۔ الہ بننے کا کلیم عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، یہ عیسائیوں کا دھوکہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ یہ ہے حق کی گواہی دینے والوں کا مائنڈ سیٹ۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے ان پر الزامات لگائے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کو شہید کر دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے، یعنی لاسٹ موو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، ویزیبل اوبیڈینس ہے یا صرف الفاظ؟ کیا میں حق واضح ہونے پر بھی نیوٹرل رہتی ہوں؟ کیا میں دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی قیمت دینے کو تیار ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونا لیگیسی ہے، اور جو اللہ کے لیے کھڑا ہو اللہ خود اس کے لیے تدبیر کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں مریم علیہ السلام جیسی اطاعت، عیسیٰ علیہ السلام جیسی دعوت
اور حواریوں جیسا یقین عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ رکوع نمبر 14 ہے، حقیقت سکھاتا ہے حق کو دبایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا، سچ کو وقتی طور پر روکا جا سکتا ہے مگر شکست نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش سے بچا کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ مارے گئے نہ ناکام ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں عزت کے ساتھ اٹھا لیا۔ قرب قیامت کے دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس بارے میں more than 100 احادیث موجود ہیں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ ٹروتھ always prevails۔ حق کے فالوورز ہمیشہ الٹیمیٹلی کامیاب رہیں گے، چاہے وہ مائنورٹی میں ہوں یا پریشر میں۔ پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فائنل ججمنٹ belongs to اللہ سبحانہ وتعالی۔ آخری فیصلہ نہ عوام کا ہوگا نہ اسکالرز کا، بلکہ صرف رب کا ہوگا۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورے ان کے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ہیں دو راستے، ایک طرف سخت عذاب، دوسری طرف مکمل ریوارڈ۔ چوز وائسلی، ایٹرنیٹی از ایٹ سٹیک۔ یہ ہے جو ہم پرحکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں۔ جو غور کرے گا وہ صرف پاسٹ نہیں اپنا فیوچر دیکھے گا۔ بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا ربوبیت کی دلیل ہوتا تو آدم علیہ السلام رب ہوتے، لیکن انہیں تو کوئی رب نہیں مانتا، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیسے رب ہو گئے؟ یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر جو آپ سے اس میں جھگڑا کرے، اس کے بعد جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا، تو آپ کہہ دو تم آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی بلائیں، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، بس ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ بلا شبہ یہ یقیناً سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ عقیدے کا فائنل سٹیمپ ہے۔ اللہ ہی پاورفل ہے، اللہ ہی وائز ہے۔ اگر وہ پھر بھی منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یقیناً خوب جاننے والا ہے۔ حق کے بعد انکار صرف گمراہی نہیں، یہ سوسائٹی میں کیوس کی جڑ ہے۔ سیلف پر کھڑا ہے یا صرف وراثت پر؟ کیا میں بھی دعا کی طاقت پر اتنا یقین رکھتی ہوں کہ جھوٹوں پر لعنت کے چیلنج دے سکوں؟ کیا میرا اسلام دوسروں کو انوائٹ کرتا ہے یا ریپل؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے جو سچ پر ہو اسے خود کچھ پروف نہیں کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ خود اس کا گواہ بن جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں دعوت دینے کا حوصلہ اور دین پر نان نیگوشیبل یقین عطا فرما، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 5، اسلامک وے آف ڈائلاگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یہ ہے دعوت، نہ بے عزتی نہ کنفیوژن، بس سیدھی بات، دعوت دلیل کے ساتھ، دل کی طرف، لڑائی نہیں، لائٹ کی دعوت۔ We don't cancel others, we invite۔ پہلا پیغام یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کے سوا ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ، بلا شبہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی مومن کی دعوت سافٹ ہوتی ہے لیکن سٹینس سافٹ نہیں ہوتا۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟
حالانکہ तौरात और इंजील उसके बाद ही नाजिल की गई। तो क्या तुम समझते नहीं? हाँ, तुम वो लोग हो, तुमने उस बात में झगड़ा किया जिसका तुम्हें इल्म था, फिर उसके बारे में क्यों झगड़ा करते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं? और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। ये आज के दौर का भी लाइव क्वेश्चन है। ओपिनियन विदाउट नॉलेज इज नॉइस, नॉट ट्रूथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे और ना ईसाई, बल्कि वो यकसू मुसलमान थे और मुशरिकों से नहीं थे। यकीनन लोगों में इब्राहिम के सबसे ज्यादा करीब वो हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की, और ये नबी और वो लोग जो ईमान लाए। यानी लाइनेज नहीं, आमाल अहम है। कुर्बत ब्लड से नहीं, बिलीफ से होती है। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और अल्लाह ताला मोमिनों का दोस्त है। दिस इज रब्बानी फेवर, सिर्फ उनके लिए जो ट्रूथ पर स्टैंड करते हैं, इवन इट्स हार्ड। अहले किताब में से एक ग्रोह ख्वाहिश रखता है कि काश वो तुम्हें गुमराह कर दें, हालांकि वो नहीं गुमराह कर रहे मगर अपनी जानों को, और वो शऊर नहीं रखते। अहले किताब, तुम अल्लाह ताला की आयात का कुफ्र क्यों करते हो हालांकि तुम गवाही देते हो? अहले किताब, तुम हक को बातिल से गड़बड़ क्यों करते हो, और क्यों तुम हक को छुपाते हो हालांकि तुम जानते भी हो? इग्नोरेंस से बदतर है एरोगेंट इग्नोरेंस, जब बंदा अपनी लाइल्मी पर अकड़ने लगे। सेल्फ चेक मोमेंट मन की बुनियाद पर है। क्या मैं हक वाजे होने पर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करती? क्या मैं कुरान को वाकई रहनुमाई का मरकज बनाती हूँ? कोर मैसेज ऑफ रुकू है। ये रुकू हमें सिखाता है दावत मोहब्बत से दो, मगर सच पर डट जाओ। हिदायत इल्म और दिल की सफाई से मिलती है, साजिशों से नहीं। इब्राहिमी रास्ता क्लैरिटी, तौहीद और इताअत का रास्ता है। बाज़ औक़ात गुमराही किसी लाइल्मी से नहीं, एक बाकायदा स्ट्रेटजी से आती है, पूरी प्लानिंग के साथ। ईमान पर डायरेक्ट हमला नहीं होता, बल्कि कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है। वक़ालत तवाइफ़तुम मिन अहलिल किताबी, और अहले किताब में से एक ग्रोह ने कहा, दिन के आगाज में तुम उस पर ईमान लाओ जो नाजिल किया गया उन पर जो ईमान लाए, और तुम उसकी शाम को कुफ्र करो ताकि वो वापस लौट आए, ताकि सच अनस्टेबल लगे, लोग डाउट में आ जाएं। ये प्योर साइकोलॉजिकल वारफेयर है। ईमान को अटैक नहीं किया, बल्कि ईमान वालों की सर्टेनिटी हिलाई गई। और तुम किसी का यकीन न करो सिवाय उसके जो तुम्हारे दीन की इत्तिबा करे। आप कह दो यकीनन हिदायत तो अल्लाह ताला ही की हिदायत है। ये न मानना कि किसी एक को उस जैसा दिया जाए जो तुम्हें दिया गया था, या वो तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे। ये है हिदायत पर मोनोपोली का दावा। आप कह दे यकीनन अल्लाह ताला ही के हाथ में फजल है, जिसको वो चाहता है अता करता है, और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। हिदायत किसी ग्रुप का प्रिविलेज नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड चीज़ है। वो जिसको चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। और अहले किताब में से ऐसे भी हैं कि आप अगर उसको एक खजाने का अमीन बना दो तो भी वो उसको अदा कर देगा, और उनमें ऐसे भी हैं कि आप अगर उसको एक दीनार भी अमानत दो वो भी आपको उस वक्त तक अदा नहीं करेगा मगर जब तक आप उसके सर पर खड़े रहो। उसकी वजह यह है कि यकीनन उन्होंने कहा कि अनपढ़ों के बारे में हम पर कोई रास्ता नहीं, और वो अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते हैं। उनमें से कुछ कहते हैं गैर कौमों से चीटिंग अलाउड है, यानी हराम को हलाल का रंग दे दिया। यही तहरीफ की डेंजरस फॉर्म है। जुर्म करो और एविडेंस घड़ लो। बला मन औफा बिअहदिही वत्तका फइन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन। क्यों नहीं, जो भी अपना अहद पूरा करे और अल्लाह ताला से डरे तो बिलाशुबा अल्लाह ताला डरने वालों से मोहब्बत करता है। बचाव सिर्फ एक में है, जो अहद निभाए और अल्लाह से डरे। बस यही क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस है। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला के अहद और अपनी कस्मों के बदले थोड़ी कीमत लेते हैं, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा, और अल्लाह ताला ना उनसे बात करेगा और ना ही क़यामत के दिन उनकी तरफ देखेगा, और ना ही उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और बिलाशुबा उनमें यकीनन एक ग्रोह वो है
جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے بھی کتاب ہی سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ریلیجن کو ریمکس کرتے ہیں، اپنے نیریٹو کو ڈیوائن بنا کر بیچتے ہیں۔ اٹس ناٹ نیویٹی، اٹس ڈسیپشن۔ کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ رب والے ہو جاؤ، انفلوئنسر نہیں، اللہ کنیکٹر بنو۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی ریئل وائب یہی ہے، بی دا گائیڈ ناٹ دا گاڈ۔ اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے تھے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار رہو؟ یعنی ٹرو ریلیجن ہمیشہ اللہ سینٹرک ہوتا ہے، پرسن سینٹرک نہیں۔ سیلف چیک مومنٹ یقین ہے کہ اصل ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیا میں دین کو اپنی کنوینئنس کے مطابق تو نہیں ڈال رہی؟ کیا میں ربانی وائبز دے رہی ہوں یا سیلف سینٹرڈ کانٹینٹ؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں ریمائنڈ کرتا ہے دین سنسیریٹی مانگتا ہے، لائلٹی ٹیسٹ ہوتی ہے، اور اللہ کے نزدیک ونر وہی ہے جو عہد پر سٹینڈ کرے۔ اللہ ہمیں عہد پورے کرنے والے اور ربانی بندے بنا دے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 17 یاد دلاتا ہے کہ اسلام کوئی آپشنل پاتھ نہیں، یہ عہد ہے، یہ ایک لیگسی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے نبھائی، اور اب آپ کی باری ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، تو لازماً تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے منہ موڑا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی ٹروتھ کلیئر ہو، سائنس کلیئر ہو، پھر بھی ٹرن بیک کرنا انٹینشنل ریبیلین ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ Even the skies obey him. So the question is, are you in sync with this divine flow or resisting it? آپ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم پر، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت ایمان کی فل پکچر سامنے رکھ دیتی ہے۔ فریگمنٹڈ بیلیف نہیں، سلیکٹیو فالوئنگ نہیں، بلکہ کمپلیٹ سرنڈر۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام کے سوا کوئی آپشن بھی ایکسیپٹیبل نہیں، نو پلان بی، نو بیک ڈور۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ جانتے تھے سائنس، پروفز، دلائل سب کچھ کلیئر تھا، پھر بھی انہوں نے اگنور کیا، تو اب نہ چانس ملے گا نہ ایکسکیوز چلے گا۔ یہ لوگ یہی سزا ہے ان کی کہ یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی
اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ نو سیکنڈ چانسز، نو بائی آؤٹس، نو شارٹ کٹس، کیونکہ کرائم بھی سویئر ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، مسلم کی روایت ہے۔ لیکن صرف فیس سیونگ نہیں بلکہ ریل توبہ، ریل ریفارم چاہیے۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ضد پر ضد والی توبہ نہیں چلتی۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے زمین پر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ویلتھ، سٹیٹس، ریسورسز وہاں کچھ بھی ریسکیو نہیں کرے گا۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے جسے اہل جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا فرمائے گا اگر پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تمہارے پاس ہو تو عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے اسے فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم سے اس وقت جب تم آدم علیہ السلام کی پش میں تھے اس کی بنسبت بہت کم کا مطالبہ کیا تھا کہ تم شرک نہ کرنا۔ مسلم کی 7083 نمبر روایت ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی پلٹنا ممکن ہے، ابھی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ سیلف چیک موڈ ہے۔ اونلی ایکسیپٹیبل لائف سٹائل مانتی ہوں، کیا میں نے کبھی حق کو جان کر اگنور تو نہیں کیا؟ کیا میری توبہ سنسیئر ہے یا ڈیلے موڈ پر ہے؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے اسلام عہد ہے، سبمشن ہے، اینڈ اٹس دا اونلی وے آف الٹیمیٹ سکسیس، نہ اس سے پہلے۔ سو اون اٹ، لیو اٹ، پروٹیکٹ اٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر اسٹیڈ فاسٹ رکھے، آمین ثم آمین۔ تیسرا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو پختہ کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔